वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। पिछले दिनों आपने देखा, हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी अबाउट लिवर ट्रांसप्लांट। जब एक बीवी ने अपने शौहर के लिए ये बड़ी आजमाइश से वो गुजरी और उन्होंने ख़ुद अपना लिवर ऑफ़र किया एंड शी डोनेटेड अ पार्ट ऑफ हर लिवर फॉर द ट्रांसप्लांट। और उससे मेरे जहन में आया कि जिगर से रिलेटेड जितने अमराज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है पाकिस्तान में, ख़ुसूसन अगर हेपेटाइटिस की बात की जाए। हेपेटाइटिस बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं, इसकी इकसाम क्या होती हैं, इनमें से कई जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। तो इस इमरजेंसी पे बात करते हुए यकीनन हमारे सामने एक ऐसा इदारा आया जो हेपेटाइटिस की आगही के लिए काम कर रहा है और साथ ही साथ जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनकी भी मुआवनत कर रहा है, उनकी भी गाइडेंस कर रहा है। आज हम बात करेंगे विद द टीम ऑफ द हेल्थ फाउंडेशन। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद अल्लाहवाला साहब जो चेयरमैन हैं हेल्थ फाउंडेशन के, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं द नेशनल फोकल पर्सन फॉर हेपेटाइटिस फ्राम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर हुमा कुरैशी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। हुमा जी, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि हेपेटाइटिस के हवाले से बहुत बात होती थी कि हाइजीन कंडीशंस परफेक्ट ना होने की वजह से, लोगों की इस तरफ तवज्जो ना होने की वजह से कई लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की सूरत हाल इस वक्त तो बहुत ख़राब है। पाकिस्तान दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्रेवलेंस कंट्री हुआ है। इसकी बेसिक वजह बीमारी फैलने की है अनसेफ ब्लड जी। हम बेवजह जो इंजेक्शंस लगाते हैं वो इंजेक्शंस रीयूज सिरिंजेस से लग जाते हैं हमारे यहाँ। और तीसरी वजह है कि हमारे जो अस्पताल हैं उनमें जो औजार वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्लीन नहीं है, साफ सैनिटाइजेशन नहीं होती। सो दीज आर द थ्री मेजर रीजंस जिसकी वजह से कि बीमारी पाकिस्तान में इतनी फैल रही है कि हम दुनिया के सेकंड हाईएस्ट प्रेवलेंस कंट्री इन द वर्ल्ड हुए हैं। वाह, मुझे ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस की हेपेटाइटिस बी की अगर बात की जाती है तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये इतना आम है कि हर तीसरे शख्स को किसी ना किसी किस्म का हेपेटाइटिस है। इज़ दैट ट्रू? या दैट्स ट्रू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। दो हेपेटाइटिस हैं जो कि तकरीबन जानलेवा हैं। उसमें हेपेटाइटिस बी है और सी है जी। ये दोनों के दोनों जो है, ये जो मैंने वजह बताई कि ब्लड है, अनसेफ इंजेक्शंस हैं, इनफेक्टिव क्लिनजिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स है, इनसे होता है। और इन दोनों अगर हेपेटाइटिस बी और सी को हम मिला लें तो ये तकरीबन पाकिस्तान में कोई 9% के करीब बन जाता है। तो समझिए कि हर 100 में से 9 बंदे इन्फेक्टेड हैं। और हमने क्योंकि पाकिस्तान के प्रेवलेंस का सर्वे किया है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सर्विस दैट हैज़ बीन डन, तो उसमें पता चला है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 14 करोड़ लोग हैं जिनको कि ये 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं जिनको कि ये बीमारी इस वक्त मौजूद है। और अगर इन लोगों को टाइमली ट्रीट ना किया गया तो जैसे आपने बताया कि ये सब लोग आगे सिरोसिस में और कैंसर में जाएंगे और फिर फिर ये इरिवर्सिबल हेल्थ केयर सिस्टम पे एक दबाव बोझ पड़ेगा। मुझे सबसे पहले बताइए सईद साहब, आई एम श्योर कि यही नंबर्स और इसी मर्ज़ ने और इसकी प्रेवलेंस ने आपको इंस्पायर किया है द हेल्थ फाउंडेशन के लिए। अगर 2 हिस्सों में गुफ्तगू को तकसीम किया जाए तो इसके बचाव के लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं एज ए सोसाइटी? अच्छा, मुख्तसर मैं ये बता दूं कि हेपेटाइटिस का चूँकि मर्ज इतना बढ़ गया था, जैसे डॉक्टर हुमा ने भी बताया, तो आज से कोई 14-15 साल पहले, और मेरा फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक़ है, तो ये चीज़ें बहुत सामने आ रही थी। तो हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर ये तय किया कि एक ऐसा इदारा कायम करे जो एक सोशल इम्पैक्ट कायम कर सके हमारे मुल्क के अंदर, और ये जो है इसकी बुनियाद द हेल्थ फाउंडेशन की पड़ी। अच्छा, अब हमने क्या करना था? देखिए, ये वायरस है एक जो कि एक मेहमान की तरह आके जिसम में बैठ जाता है और बैठा बिन बुलाया मेहमान और खामोशी से बैठा रहता है और आपको पता ही नहीं चलता। सही। तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक महफिल में जहाँ 10-20 लोग बैठे हुए सेहतमंद, उनको कभी ये वहम में भी नहीं आ सकता कि उनमें से कोई 1 या 2, जैसे 100 में से 9 हैं तो 1 या 2 अफराद जो हैं वो इन्फेक्टेड हों। तो ये ज़रूरी था कि उनको स्क्रीन किया जाए, और लोग नहीं समझते इसकी अहमियत। तो द हेल्थ फाउंडेशन ने इसके प्रिवेंशन के लिए 2 बहुत बड़े काम किए। एक तो आगाही लेके आए, और हमारे ये प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, और बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इसमें सपोर्ट हमें किया। तो अवेयरनेस से ये हुआ कि अभी जो डॉक्टर हुमा ने भी बताया
جو وجہ بنتی ہیں ان سے دور کر دیا جائے. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ اگر بلڈ ٹرانسفیوژن میں بلڈ کی اسکریننگ نہیں ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو لازمی بنائے, کسی مستند ادارے سے ہی ڈونیشن لیا جائے, یا جو شخص اگر خون کا عطیہ کر بھی رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں وہ کیریئر تو نہیں ہے. اور دوسری بڑا کام یہ کیا کہ ہم نے اسکریننگ لاکھوں کی تعداد میں کی, تو لوگوں کو یہ اسی وقت پتہ چل گیا کہ وہ مہمان جو بیٹھا ہوا ہے آج پتہ چل جائے تو وہ اس وقت تک نہیں پہنچتا جو انفارچونیٹلی خدا نہ کرے سیروسس میں ہونے سے. بالکل صحیح. سعید صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت صدر آف دا ہیلتھ فاؤنڈیشن پنجاب ڈاکٹر منیر احمد صاحب بھی موجود ہیں, لیکن مجھے بس ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اگر آپ کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے کسی بھی شخص کی کہ وہ ہیپیٹائٹس بی, سی یا کسی بھی ٹائپ آف ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہے, تو پھر اس کے بعد کورس آف ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایکچولی جب یہ پتہ چل جاتا ہے پھر ہم ایک پروسیس سے گزارتے ہیں, اس کی رپورٹیں ہوتی ہیں, ڈائگنوسٹکس ہوتی ہیں, PCR ہوتا ہے, اور پھر جب اس کی دواداری شروع ہوتی ہے تو THF کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے, 1 ونڈو آپریشن ہے فرام اسکریننگ انٹل ٹریٹمنٹ. تو وہ اگر زیادہ تر غریب لوگ ایسے ہیں جن کا ہم ان کے پاس وہ رسائی بھی نہیں ہے پیسوں تک کی اور لوگوں تک کی, تو ہم پورا علاج کراتے ہیں. دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے. سو آپ خصوصی طور پہ ایک مرض پہ آپ فوکس کرتے ہیں. کوئی بھی اگر شخص اپنے آپ کو محسوس کرے کہ اس کو کوئی سمٹمز آ رہے ہیں یا اس کو کہیں نہ کہیں یہ ڈاؤٹ ہو, سو آپ دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کی سروسز اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر منیر, ہمیں پنجاب کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا. جب یہ مہم آگے بڑھ رہی تھی وہاں پہ آپ آگہی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے, اویئرنیس کیمپینز کر رہے تھے. واٹ وار سم آف دا ہرڈلز اینڈ بلاکیجز؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ مینٹلی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہیلتھ کو پرائیورٹائز نہیں کرتے, اپنے عادات و اطوار کو بدلتے نہیں ہیں؟ واٹ وار سم آف دا ہرڈلز دیٹ یو فیسڈ؟ شکریہ سدرا. دیکھیے, جیسے ڈاکٹر ہما نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پرابلم ہے یہ اصل میں بہت زیادہ بڑا اور پھیلا ہوا پرابلم ہے. یہ جیسے سندھ میں ہے ویسے پنجاب میں, جیسے پاکستان کے باقی علاقوں میں ہے. اور اس میں جو پرسنٹیجز انہوں نے آپ کو بتائیں, آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ 9% اگر ہو اور ہر 10ویں آدمی کو ہو تو وہ پنجاب اس سے کو بہت مختلف نہیں ہے. لیکن مختلف ڈسٹرکٹس میں اور مختلف علاقوں میں اس کی پریولنس فرق ہے. کچھ جگہوں پہ 1.5 ہوگی, کسی جگہ 4 ہوگی, کسی جگہ 20 بھی ہوگی. اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہاں لوگوں کو کتنی اویئرنیس ہے, ان کو کتنی آگہی ہے. جیسے سعید بھائی بتا رہے تھے آپ کو کہ اصل میں ہیلتھ فاؤنڈیشن کا جو اصل کام ہے اور جو چیلنج ہے وہ پنجاب میں بھی ہے اور باقی جگہوں پر بھی ہے, وہ دراصل یہ ہے کہ لوگ واقف نہیں ہیں. ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے تعلیم کم ہے, ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے وسائل کم ہیں, ان کے یہاں غربت ہے, اور ہمارا ہیلتھ سسٹم پہلی کمپرومائزڈ ہے. سرکار کرنے کی کوشش کرتی ہے, ہیپیٹائٹس پروگرامز ہیں پنجاب میں بھی ہیں, دیگر علاقوں میں بھی ہیں, لیکن جو پرابلم ہے وہ اس کے حل کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا ہے. اور چیلنجز یہ ہیں کہ ہمارے پاس افرادی وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس مالی وسائل نہیں ہیں. ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں, 2007 سے یہ ادارہ قائم ہے, اور اس نے کم سے کم یہ ایک احساس پیدا کیا ہے کہ جتنے اور اس طرح کے ادارے ہیں وہ آپس میں مل کے دیکھیں کہاں کہاں جو ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں. وہ اس جگہ پر مثال کے طور پر ہم نے یہ کیا پنجاب میں کہ جو لوگ اداروں کی صورت میں خواتین کی بہتری کے لیے یا بچوں کی بہتری کے لیے یا غریب علاقوں میں کام کرتے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے انہیں کہا کہ آپ ہیلتھ کے معاملے میں, ہیپیٹائٹس کے معاملے میں ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل جائیں, اور ہم آپ کے سائٹ پہ آ کے آپ ہی کے گھر پر آپ کو پرووائڈ کر دیں گے فیسلٹی. ہم ان کی اسکریننگ کرتے ہیں, ان کو اویئرنیس دیتے ہیں, ان کو علاج کے لیے کنیکٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ سینٹر کے ساتھ. تو یہ پرابلم یقیناً بہت بڑا ہے. آپ سوچیے آج بھی جب ہم کورونا کی بات کرتے ہیں تو 40-50 لوگ جب روز دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ سوچیں ہیپیٹائٹس بی اور سی سے 100 سے زیادہ لوگ اوسطاً پاکستان میں وفات پا جاتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن کہ اس کا جو امپیکٹ ہے یا جو اس کا اس وقت سچویشن ہے وہ کافی گریو ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لا علاج ہے یا سیروسس لا علاج ہے. اگر آپ ارلی سٹیجز میں ہیپیٹائٹس بی کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو کیا کسی طرح کا علاج ممکن ہے یا پھر صرف مریض کی تکلیف کو کم کیا جا رہا ہوتا ہے اور جو کنڈیشن ہے اس کو مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے؟ جی دیکھیے, جو 2 ہیپیٹائٹس جن کی ہم بات کر رہے ہیں, سی کا علاج تو بہت حد تک مکمل ہو جاتا ہے, 90-95% سے بھی بہتر ہو جاتا ہے, اور 3 مہینے میں 12 ہفتے میں عام طور سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی ایک میڈیکل ایک بریک تھرو ہے جو اب کئی برسوں سے ہے, ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ٹیکے لگتے تھے اور بہت مہنگا علاج ہوتا تھا. ہیپیٹائٹس بی کا علاج بدقسمتی سے یہ ہے کہ وہ تقریباً لائف لانگ چلتا ہے.
ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے جس کے اندر علاج ممکن ہوتا ہے اور سیروسس نہیں ہوتا، یعنی لیور فیلئر کی طرف آپ نہیں جاتے، آپ اس کو روک لیتے ہیں، اور ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی جلدی بیماری کو پکڑ لیا ہے۔ اور دوسری بات اس کی جو اچھا پہلو ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگ سکتی ہے، اور یہ پاکستان میں لگتی ہے۔ ہمارے جو ویکسینیشن کا پورا پروگرام ہے اس کا یہ حصہ ہے، پیدائش سے یہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ لوگ اس یعنی آپریشن بھی اس کا آپ لوگوں کی یہاں پہ موجودگی ایک دفعہ پھر اس بات پہ ایمفسس کر رہی ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ میرے دیکھنے والوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ سعید صاحب، بیفور وی بیگ لیو، مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کا فوکس کن چیزوں پہ ہے؟ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ اویئرنیس پہ بھی کام کر رہے ہیں، کیا اس کی ویکسینیشن سے ریلیٹڈ بھی کوئی کیمپین چلائی جائے گی؟ اچھا، آپ نے ایک تو میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ ناظرین کے لیے بھی مجھے ایک بات کہنی ہے کہ چونکہ یہ ایک خاموش مہمان ہے، میں تو گزارش کروں گا ہر شخص کو جو یہ میرا پیغام سن رہا ہے کہ وہ اسکریننگ کرا لے۔ اسکریننگ سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے گا، خدا نہ کرے اس کو کوئی مر جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جو ہماری کمپین ہے وہ اس طرح چلتی ہے کہ ہم مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اور ہمارے بہت سے فلنتھراپسٹ ہیں، جیسے اس وقت اینگرو اس وقت گوٹکی میں اس نے کہہ رکھا ہے کہ یہ پورا علاقہ آپ ہیپیٹائٹس فری کر دیجئے، تو وہاں ہم اسکریننگ سے لے کے اور علاج تک پورا کام کرتے ہیں، ویکسینیشن کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے مخیر افراد ہیں جو دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کی مدد کرنا چاہیں، کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہی اس مرض کا اور اس پرابلم کا، اس چیلنج کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ہما جی، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی۔ آپ نے بڑی وجوہات تو بتائیں جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ہائیجین اس سے کتنا ریلیٹ کرتا ہے؟ کیا یہ ڈیزیز واٹر بورن بھی ہے؟ کیا پینے کا صاف پانی اگر لوگوں کو میسر نہ ہو، یا باہر کی وہ جو اشیاء ہیں ان کا استعمال کر رہے ہوں، کھانے پینے میں احتیاط نہ کر رہے ہوں، گندگی سے بنے ہوئے جنک فوڈ کا استعمال کر رہے ہوں، کیا اس سے بھی ہیپیٹائٹس ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ جی، ایکچولی جو ہیپیٹائٹس بی اور سی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کرونک ہوتا ہے، جو جان لیوا ہوتا ہے، وہ پانی سے یا کھانے سے یا ہائیجین سے اس کا اتنا تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایک دو ہیپیٹائٹس ہیں جس کو اے اور ای کہتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں ہائیجین سے، پانی سے، گندے کھانے سے جاتے ہیں، اور یہ یقیناً پاکستان میں بہت کامن ہے۔ لیکن ان کی اچھائی میں یہ کہوں گی کہ بیماری ہو کے بندہ ریکور کر جاتا ہے، جان لیوا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ذرا کلیئر کیجئے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای گریجویٹ کر کے ہیپیٹائٹس بی یا سی بن جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ بالکل الگ چیزیں ہیں، دونوں وائرس بالکل الگ ہیں، یہ نہ بی اے میں جاتا ہے نہ اے بی میں جاتا ہے، دے ٹوٹلی ڈفرنٹ وائرس۔ لیکن جگر کا خیال رکھیں جی، صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر منیر، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر ہما قریشی اور سعید علاوالہ صاحب فرام دا ہیلتھ فاؤنڈیشن۔ تینوں لوگ سرگرم ہیں، اور یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور گورنمنٹ اور ہمارے پالیسی میکرز کا فوکس بھی ضروری ہے۔ ہم لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔